अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के अज़्म का इजहार जो है वो भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का और पीटीआई का एक मौक़िफ़ हमारे सामने है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और साथ साथ ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को। अगली जो हमारी स्टोरी है वो है पार्लियामेंट में इस्तीफों के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो, स्पीकर साहब का घर हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, पीटीआई के लोग जो हैं वो हर जगह पर जाकर सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस्तीफे जो हैं वो रुकवा दिए जाए। असद उमर साहब एक लॉजिक के साथ आते हुए नजर आते हैं। ट्वीट उनका आया, वो ये कहते हैं कि चूंकि एक साथ सारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए थे तो अब चेयरमैन साहब के कहने पर हम जो है वो इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। मुल्क में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन, यकीनन कोई भी महफूज इस वक्त नहीं है। एक ब्लैकआउट की सी सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। वजूहात क्या हैं, कब तक बहाली हो जाएगी, बड़ा ही अहम टॉपिक है आज का, ये बड़ी खबर है आज की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जी वालेकुम सलाम, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को भी मुबारकबाद पंजाब का निगरान वज़ीर आला जो है वो बनने के ऊपर। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी उसके साथ जो है वो शुरू हो गई है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है इस तैनाती को। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आपको भी मुबारक हो, इसलिए हमारे अदारे के लिए भी ये एजाज़ की बात है। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब के चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभालने की बात है, उसके ऊपर बहुत सारे जो शोबे हैं हमारी ज़िंदगी के, उनकी तरफ से तो उसकी तारीफ़ की गई है, उनको मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं। इसी तरह से चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कम बोलता है, लेकिन उसके काम, उसके फैसले जो हैं वो चूँकि दूर रस नताइज के हामिल होते हैं, इसलिए वो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, उसके काम और उसकी परफॉर्मेंस बोलती है। लेकिन ये एक जो ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत का मंबा आजकल चूँकि मलामती है कि उन्होंने हर चीज़ जो उन्होंने नहीं की है उसकी मलामत करनी है, उसकी मजम्मत करनी है, उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है। दो तीन बातें जो है वो बड़ी जल्दी मुझे अर्ज़ करना है। एक तो ये कि रजीम चेंज के हवाले से पहले वो बयानिया शुरू हुआ है एक साइफर से, अगर आपको याद हो, फिर वो चलता चलता आ गया जनरल बाजवा पे, वो भी आपको याद होगा। मगर अचानक ही उन्होंने उन दोनों को एग्जोनरेट करके ये सारे का सारा सेहरा जो है वो मोहसिन नकवी के गले डाल दिया है। खान साहब को ये भी एहसास नहीं रहा कि वो अपने अल्फाज में मोहसिन नकवी को एक क्रेडिट दे के उनका कद कितना बड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसका तख्ता उलट दिया। क्या बात है खान साहब की। नहीं वो तो क्या, लेकिन उन्होंने अपने बैरूनी साजिश के बयानिए के साथ आज किया है। हाँ, वो आज नहीं किया, पहले उन्होंने कहा कि दैट इज बिहाइंड माय बैक, और वो सारा बयानिया तो अंडू हो गया ना बाजवा पर इल्ज़ाम रहा, जनरल बाजवा पे ना अमेरिका पे रहा, डोनाल्ड लू पे भी नहीं रहा, ये तो अब मोहसिन नकवी साहब ने किया। एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये फरमाते हैं कि देखिए ये बड़ी गैर कानूनी गैर इखलाकी तैनाती है। जो केयर टेकर होता है ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एम्पायर होता है। बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब, अब वो पहले वाला न्यूट्रल एम्पायर नहीं रहा जो आपको क्लीन बोल्ड होने पर भी आउट करार नहीं देता था। और वो आपको पता है मेरी मुराद किससे है, आपने उसको उसकी बैशिंग छोड़ के और अब मोहसिन नकवी की बैशिंग शुरू कर दी है। असल बात यह है कि आप हर फैसला करके उससे वापस जाते हैं। इस्तीफे किस तमतराक से दिए गए थे आपको तो याद होना चाहिए, फिर उसके उनकी मंजूरी के लिए जो एक कैंपेन चलाई गई आपको वो भी याद होनी चाहिए। फिर जब उन स्पीकर साहब ने फैसला किया कि मेरा ख्याल है इनको ओबलाइज करना चाहिए, को थोड़े थोड़े मंजूर करने शुरू कर देने चाहिए। पहले 11 किए उन्होंने, तो वो 7 सीटों के ऊपर 8 पर वो खुद इलेक्शन लड़ने खड़े हो गए। जब बाकी के 35 2 दफ़ा पंक्चर लगे उनका, यहाँ भी मैं अकेला इलेक्शन लड़ूंगा। ये कौन सी जमहूरियत है, किस जमहूरियत की बात करते हैं खान साहब? मेरी समझ में तो नहीं आया, शायद आपकी समझ में आता इसके लिए बिल्कुल हमने टाइम बचा के रखा है, इस पे हमें तफसीली बात करें कहाँ होता है। एनीवे, दूसरी जो बात है वो ये कि जो भी फैसला आप खुद करते हैं, जब आप देखते हैं कि उससे कोई खातर खा नताइज नहीं निकले तो आप खुद ही उसकी मजम्मत भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मलामती सियासत जो है, अब आपका जो है वो टोटल आपका फोकस जो है वो मलामती सियासत है। आपने आज तारीख के भी 2-4 हवाले दिए हैं, उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि मुजीबुर रहमान पर कांटा लगाया वैसे आज की आपको पता ना किसके ऊपर है ये? हाँ जी बिल्कुल, कांटा लगाने वाले जो है वो आ जाएगा, आप समझ आ जाएगी। वर्ड था आज की तकरीर का की वर्ड। जी मैं अर्ज करूं, उन्होंने कहा मुजीबुर रहमान पर कांटा लगाया तो मुल्क 2 टुकड़े हो गया, एमक्यूएम पर कांटा लगाया तो हकीकी बन गई।
اکبر بگٹی پر کانٹا لگایا تو بلوچستان کا دیکھ لیں کیا حال ہے. مجھ پر کانٹا لگایا تو دیکھیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ بن گیا. یار خدا کے لیے خان صاحب, جو پنجابی کہتے ہیں عقل نو ہاتھ مارو سر, کوئی بیان بازی میں تو کم از کم آپ تھوڑا سا مینرزم رکھیں. باقی جو ان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں نا, جن میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں, انہوں نے آج یہ فرمایا ہے کہ ایک ناپسندیدہ شخص کو چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے, مگر وہ آرام سے خان صاحب کی طرح بھول گئے کہ کتنی دفعہ انہوں نے محسن نقوی کے اسی بلڈنگ کے دفتر میں آ کے اپنی حاضری لگوائی ہے. یہ میں اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا, یہ اشارہ ان کے لیے کافی ہے. میرے خیال سے اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کے بولیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. دوسرا کام خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ خود آج بھی انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ میں نے 60-61 کے قریب جلسے کیے. ورکر کو تھکا دیا انہوں نے, جو ان کے فین فالوور تھے, جو ان کی پرسنالٹی کلٹ کے پیچھے لوگ آتے تھے, یا جو ان کے پیروکار تھے سیاسی, وہ تھک چکے ہیں. اب آپ کالیں دے رہے ہیں تو کوئی نکلتا نہیں ہے. 2-3-4 میں حوالے آپ کو دے سکتا ہوں جو ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا, وہ کہاں ہیں. ابھی پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف کل سے احتجاج شروع کر دیں, پہلے لاہور میں, پھر پنڈی میں, پھر پاکستان کے دوسرے علاقوں میں. خان صاحب دیکھ لیجئے, لوگ آپ کو پھر مایوس کرنے جا رہے ہیں. کل ہم بھی دیکھ لیں گے یہاں پر بیٹھ کر, چونکہ آپ نے پروگرام بھی کرنا ہے. صاحب انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, میرے خیال میں ان کو بھی ایڈریس آبویسلی کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں. ان کو سب سے بڑے جو تحفظات ہیں نا, وہ الیکٹورل جو پروسیس ہے اس کو افیکٹ کرنے کے حوالے سے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا ٹلٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہوگا, اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر محسن صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت مجھے کر لینے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ اسی ملک میں تھے جب حسن عسکری صاحب عبوری وزیر اعلیٰ بنے تھے اور انہوں نے الیکشن کرایا تھا. آپ اسی ملک میں تھے جب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے, تب بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ارشاد حقانی صاحب وہ وفاقی وزیر اطلاعات بن گئے تھے انٹرم گورنمنٹ میں, اور مبشر لقمان وہ وزیر ٹیکنالوجی بن گئے تھے. تب تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا, تب تو آپ نے نہیں کہا کہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, یہ لوگ تو ٹلٹڈ ہیں. کس کو نہیں پتا کہ کون کس کا دوست تھا, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے. دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو چیف منسٹر لگنا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوگی. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کلین ٹریک ریکارڈ محسن نقوی کا ہے, آپ کو سیاسی عہدہ سنبھالنے کے لیے ایسا آدمی جو ہے وہ مشکل ملے گا. کیونکہ جو وہ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پلی بارگین کر لی تھی, دیٹ واز ناٹ اے پلی بارگین, بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. وہ کسی نے کہا کہ جی میں نے اتنے پیسے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو دے دیے تھے, جو انہوں نے اسی وقت ان کے منہ پر دے مارے. دیٹ از ناٹ پری بارگین, دیٹ واز جسٹ ڈائریکٹلی وہ نیب کے ساتھ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مطلب اتنا خان صاحب کے پاس جھوٹ بولنا تو کوئی ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے ایک تو کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے, جیسا میں نے کہا کہ وہ پلی بارگین والا پروسیس تو بکواس ہے, اور کوئی ایک ایسی ایسپرشن آپ کاسٹ نہیں کر سکتے محسن نقوی کے کریکٹر پر, اس کی ڈیڈز پر, کہ جو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ پرپوز کیے گئے ناموں میں سے کسی بھی ایک کو چن لے. صحیح, ٹھیک ہے, یہی کام انہوں نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ خان صاحب نے. خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ لگا تھا. اور اس کا کیا ڈھول بجا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ 24 چینل 24 کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک محسن نقوی اور ایک 24 چینل نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج تو بڑے کھلے الفاظ خان صاحب کچھ خیال کریں خدا کے لیے. بخاری صاحب, کیا خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, یا پھر ان کے پاس اتنے جو آبویس لاجکس نہیں ہیں سپریم کورٹ جانے کے, اس لیے انہوں نے پیرل احتجاج کا طریقہ کار جو کہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے اس کو بھی کیا؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ کورٹ جا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارکنان کو ایگزاسٹ کریں. پھر ٹھیک ہے عدالت کے پاس جا رہے ہیں, اعتماد کر کے جا رہے ہیں, پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں. تو جو ساتھ ساتھ احتجاج کی کال بھی انہوں نے دے دی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ دم نہیں ہے ان کے کیس میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پہلے خوابوں میں دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ اب یہ ہوگا. اچھا, وہ کہتے تھے میرے خلاف مقدمات درج ہوں گے, مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, یا پھر سنا ہوا ہے نا ان سے.
لیکن اب میرے خیال سے نوشتہ دیوار پر صاف لکھا ہوا وہ دن کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے. میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی تھی کہ بہت خوفناک نوعیت کے کیسز ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ ان کی بیٹی کا ٹیرین کا کیس جو عدالت میں آ گیا ہے. میں نے نا بہت شروع میں متنبع کیا تھا خان صاحب کو اور ان کے حامیوں کو کہ خدا کے واسطے لوگوں کے گھروں تک نہ پہنچے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے لیڈر کے گھر تک پہنچیں گے. پہنچ گئے نا بات وہیں. صحیح. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. دیکھیے, اگر تو یہ مقدمات ان کے خلاف صحیح ہیں, میرٹس پر ہیں, تو پھر ریاست والی یہ مدینہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے سپرد کر دے کہ لیجیے بھائی صاحب میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے, آپ نکالیں اس میں سے جو بھی کیڑی کاڑا نکالنا ہے آپ نے. لیکن وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پنجاب میں پناہ گزین ہیں. پناہ گزین سمجھتی ہیں نا؟ جی. اب تو ویسے یہ سچویشن ہو گئی, اب باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شروں کے زخم جو 3 دن کے بعد ختم ہو جانے چاہیے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں تھے وہ. بغیر سے ویسے یہ جو پناہ گزین کا ورڈ آپ نے استعمال کیا ہے, یہ حکومت جب تھی ان کے پاس تو اور طرح کے پناہ گزین تھے, اب میرے خیال میں اور طرح کے ہو جائیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. آپ دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. جی جی بالکل چاہیے. پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں ختم کرنے کا مشورہ نہ آپ نے دیا تھا نہ میں نے دیا تھا, لیکن اس وقت لوگوں نے لاکھ سمجھایا کہ نہ کریں. لیکن وہ انا اور ضد جو ہے وہ ملک سے بھی بالا ہے, وہ ہر شخص کے قد کاٹ سے بھی بالا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی حکومتیں ان دونوں بڑے صوبوں میں ختم ہو گئی. اب وہ جو مراعات آپ کو اس وجہ سے ملتی تھیں وہ وڈرا ہو جائیں گی. 1200 بندہ پولیس کا آپ کی نگرانی پر مامور ہے, 3 سیکورٹی ٹیئرز ہیں آپ کے ارد گرد, یہ سب مک جائیں گے. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ رہے نا آپ؟ بنی گلا آپ جا نہیں سکتے ہیں, باہر آپ نکلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ میں پھڑیا جانا ہے. تو یہ صورتحال کے ذمہ دار خود خان صاحب ہیں. بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ اگر جا رہے ہیں, آپ چیلنج کر رہے ہیں اس فیصلے کو, تو پھر احتجاج کرنے کا کیا لاجک ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہی اتنا اسٹرانگ ہے؟ اسی رونا تو ہونا ہے, تسی روک لو جو سانو روک سکتے ہوتے. اسی سپریم کورٹ بھی جاواں گے, اسی احتجاج بھی کریں گے, اسی کٹاپا بھی چڑھیں گے, لوگوں کو ماریں گے بھی. دیکھیں نا دھمکیاں کس قسم کی آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کس حد تک سپریم کورٹ ان کو انٹرٹین کر پائے گی, کتنا اسٹرانگ کیس؟ اگر تو میں نے وہ حوالہ جو آپ کو دیا ہے پلی بارگین والا, وہ اگر درست ہے, جو کہ مجھے یقین ہے کہ درست ہے, پھر تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ایون ٹو ایڈمٹ دا پٹیشن. اچھا, قانونی بنیادوں پر, پیورلی قانونی بنیادوں پر, میری خواہش نہیں ہے میری. اور اگر وہ ایڈمٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا, اس لیے کہ چیف منسٹر کا تقرر پرپوزڈ ناموں میں سے کسی ایک نام کو چننا از دا پریروگیٹو اینڈ ڈسکریشن آف دا چیف الیکشن, اور بالکل قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے. صحیح آپ نے کیا. آئی وش کہ آپ کا یہ خوبصورت اشارہ خان صاحب سمجھ جائیں. اچھا, آئی وانٹ کہ اب ہم تھوڑی ادھر اچھی بات کریں نا. کیسا آغاز ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پروٹوکول لینے سے منع کر دیا ہے, اپنی گاڑی استعمال کروں گا, پیٹرول بھی نہیں لوں گا, اپنا جو ہے وہ استعمال کروں گا, 0 روٹ کی انہوں نے بات کی ہے, کوئی روٹ نہیں لگے گا. تو کیسا آغاز ہے؟ دیکھیے, میرے لیے یہ حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنے ہی ادارے میں ان پرنسپلز کو آنر کرتا ہے, مثال کے طور پر وہ اپنے ادارے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ادارے کا پروٹوکول بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. صحیح. یہ سب کچھ کی بنیاد انہوں نے اپنے ادارے سے رکھی ہے, اور اب انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ایز اے ایکٹنگ چیف منسٹر بھی کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہے, وہ داتا دربار گئے, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. وہ آج ایوان وزیر اعلیٰ گئے, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں دیز آر گڈ اومنس, اس لیے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ عیاشی کے لیے اور تمتراک کے لیے نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے ایک, اور ذمہ داری صرف وہی نبھا سکتا ہے. میرے پاس ایک پڑوسی ملک کی مثال ہے, کسی وقت مزید کسی پروگرام میں باقاعدہ نام لے کے اس کا ذکر کریں گے ہم. عوام پارٹی جو وہاں کی عام آدمی پارٹی ہے, اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں وہاں کی سیاست میں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے پاس اس وقت 2-3 امیجیٹ چیلنجز ہیں. ہاں, میں وہی پوچھنا چاہی تھی کہ پنجاب جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک تذبذب کسی کیفیت ہے, کشمکش ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ بنیادی طور پر سب سے بڑا فیصلہ جو ان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کی حکومتی سلاٹس جو ہیں ان کے اوپر کمپٹنٹ لوگوں کا تقرر ہو, اور جو پرچیوں سے جو پیسے دے کے جو پوسٹنگ ہوئی ہوئی ہیں, میں فرا گوگی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آ گیا ہے,
وہ سب ختم کی جائیں. اگر آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دینی ہوں گی جو نان پارٹیزن ہوں. پارٹیزن لوگ اگر آپ لگائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا. تو پہلا سب سے بڑا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسیپٹیبلٹی کو اسٹیبلش کریں کہ وہ یہاں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ پارٹی پالیٹکس سے ابو ہیں, وچ آئی ایم شیور آئی کین اسپیک آن ہز بیہاف, کہ ان کو کوئی بھی کام آپ دیں. میں نے تو ان کے ساتھ بہت طویل عرصے سے شروع کے کام بھی کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا میری ان سے عزیز داری بھی ہے, ان کا بچپن جوانی میرے ہاتھوں میں جو ہے وہ گزرا ہے. تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ ہوتا ہے نا کوئی آپ کسی عہدے کو لیتے ہیں اپنا مفاد سرو کرنے کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے وہ اس عرصے میں اپنی وہ ریپوٹیشن بنا پائیں گے کہ تمام پارٹیاں ان کو ایکسیپٹ کریں. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ سوائے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اور کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اگر وہ ان کو یہ باور کروا دیں کہ آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ میں کوئی زیادتی کروں گا نہیں بلکہ ہونے بھی نہیں دوں گا, تو انشاءاللہ جو الیکشن یہاں ہوں گے اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی, گڑبڑ کی تو یہ توالت پکڑ سکتا ہے, اینڈ اٹ کین گو آن اینڈ آن. اگر سارے آپ اپنے قانونی پہلو جو ہیں وہ آزمائیں, آپ جائیں سپریم کورٹ میں, آپ احتجاج آپ کا حق ہے, آپ کریں احتجاج, لیکن اگر کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلتا ہے تو پھر خدا را اسے کام کرنے دیں. کام وہ کر کے دکھا دے گا, مجھے یقین ہے. صحیح ہے, بالکل. اگر آپ کو یقین ہے کہ کام وہ کر کے دکھا دیں گے تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, کیونکہ بخاری صاحب کا تو طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں اور روز کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے. مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس چینل کو جوائن کیے, اس ادارے کو جوائن کیے, لیکن ایک چیز جو سید محسن رضا نقوی صاحب کے حوالے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندے کے لیے ریچیبل ہے. تو اس طرح کا بندہ اگر آپ کا وزیر اعلیٰ لگتا ہے تو یقیناً ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ ہے جی, اور پہلے استعفے دینا چاہتے تھے, اب نہیں دینا چاہتے ہیں. دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ہم ایک بے چینی کسی کیفیت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, اسپیکر کا گھر ہو یا پھر الیکشن کمیشن ہو, ہر جگہ پر جو ہے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مقصد صرف ایک ہے کسی طریقے سے استعفے جو ہیں وہ رک جائیں. بخاری صاحب یہ ہوا کیا ہے؟ پہلے جن استعفوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کر بھی لو ایکسیپٹ, کیوں نہیں کر رہے ہو, اور اتنا واویلا تھا, وہ استعفے دینا ہی نہیں چاہتے, ایک دم سے ہوا کیا ہے؟ مختلف لوگوں کی لاجکس تو سامنے آ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ ایک دم سے ہوا کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو نا ریکال کرنا پڑے گا ایونٹس جو ہیں, تب آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ خان صاحب کو کوئی نہیں سمجھا سکا, پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں گی کہ نہیں پائیں گے, میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب تو آپ اس حکومت میں تھے تو یہ اسمبلی قانونی تھی, یہ آئینی تھی, یہ اس قابل تھی کہ آپ اس کے پرائم منسٹر بن جائیں, آپ کے ساتھی جو ہیں وہ اس کے وفاقی وزیر بن جائیں. لیکن جو ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ باہر نکلے تو یہ اسمبلی چوروں کی ہے, یہ ڈاکوؤں کی ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر ملکی سازش کے نتیجے میں تشکیل پائی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بیانیہ آپ نے سنا. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو لے جانا چاہوں گا 2014 میں, تب بھی استعفے اسی تمطراق کے ساتھ دیے گئے تھے اور اسمبلیوں پر لعنت بھیجی گئی تھی, اور کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے سامنے کنٹینر پر بھیجی گئی تھی لعنت, اگر آپ کو یاد ہو. جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں, جو اسٹیٹ کے لینڈ مارک ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, چاہے وہ پی ٹی وی ہے, ان پر حملے ہوئے, ان پر قبضے ہوئے, مبارکبادیں دی گئی کنٹینر سے. آپ نے بھی سنی ہے, وہ قادری صاحب اب جا کے بیٹھ, وہ پناہ گزین ہیں وہاں کینیڈا میں, ان کی تقریریں آپ ریکال کر لیں, خان صاحب کی مبارکبادیں آپ ریکال کر لیں. پھر جو ایک سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ سلوک کیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, نیکوکار صاحب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ہر لیگل چیز اللیگل تھی اور ہر اللیگل چیز لیگل تھی, اس لیے کہ آپ کی حکومت تھی. جو ہی آپ کی حکومت گئی, آپ نے پہلے وہ بیانیہ بنایا, وہ لہرا کے, وہ سیفر جو ہے آپ کو یاد ہے جس تمطراق سے وہ لہرایا گیا تھا. پھر جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا رویہ تھا, میں آج بھی اس کی تمام ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور پریزیڈنٹ, یہ تین ایسے عہدے ہیں جو نان پارٹیزن ہوتے ہیں. جس دن آپ منتخب ہو جاتے ہیں پھر آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, پھر آپ سب کے اسپیکر ہیں. جب آپ ملک کے صدر بن جاتے ہیں پھر آپ پورے پاکستان کے صدر ہیں, صرف آپ پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں.
ان تینوں اشخاص نے اہم عہدوں پر رہ کے اپنے عہدوں کی تضحیق خود کی. جو کنڈکٹ تھا اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے ایک لمحہ موقع نہیں دیا اپوزیشن کا بولنے پر جب آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا. آپ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا وہ ریزولوشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجتے ہوئے. انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس کو منظور کرتے ہوئے. دس از ہاؤ اسمبلیز آر رن, دس از واٹ ڈیموکریسی از. نو اٹس ناٹ. ایک بات پھر کیا ہوا ان استعفوں کا؟ 4 مہینے کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اسمبلی میں واپس آئے. آپ نے اپنی 4 مہینے کی تنخواہیں لی, تمام مراعات لیں. یہ ہسٹری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. اچھا تو اس بار بھی تو وہ یہی چاہ رہے تھے نا. اچھا اب دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز عید نیست کے حلوہ خورد کسے. ہر روز عید نہیں ہوتی کہ حلوہ پکے. تو اس دفعہ داغ لگ گیا تھا, اس دفعہ شاید نہیں لگے گا. ہوا کیا, آپ نے استعفے دیے اور پھر اس کے بعد آپ نے تحریک چلائی کہ ان کو منظور کریں. تمہاری ایسی کی تیسی. یاد ہے اسپیکر کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا. انہوں نے پھر قانونی پوزیشن لی اس لیے کہ تاخیر کی جائے, شاید یہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ میرے پاس انڈیویجولی آئیں گے تو میں آپ سے بات کر کے تصدیق کر کے استعفے منظور کر لیں گا. آپ نے کہا آپ کی ایسی کی تیسی, آپ میں ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی. ہم تو جتھوں میں جائیں گے کٹھے کے کٹھے, پورے ہلہ بول لیں گے, آپ کو استعفے منظور کرنے پڑیں گے. اسپیکر نے بھی آگے سے کہہ دیا نہیں کرتا جی میں. یہ ہوا نا, کیونکہ ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ کو پتا تھا کہ اپنے لوگ ہی راضی نہیں. یہ ہو گیا. بیچ میں ہم نے 2-3 باتیں اور سنی. ہم نے سنا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ استعفے منظور ہوں, کیونکہ کچھ لوگوں نے ریکارڈ پر کہا کہ ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا, سائیکلو سٹائل کاغذ تھے, دستخط کرا کے جمع کرا دیے گئے. اس کے بعد اسپیکر صاحب اپنے موقف پر قائم رہے تو یعنی ٹی وی ٹاک شوز میں, احتجاجی جلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا گیا کہ ہم نے استعفے دے دیے, منظور کریں اس کو. ٹھیک ہے, ایک پوری سیریز چلی اس کی بھی. تو اسپیکر صاحب نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو اوبلائج کیا جائے. تو انہوں نے پہلے تو 11 استعفے منظور کیے, جس کے اوپر پھر خان صاحب نے الیکشن لڑا. 8 سیٹوں سے لڑا اور 7 سے جیتے وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھوڑا سا انجیکشن اور دینا چاہیے, تو انہوں نے 35 استعفے قبول کیے. نارمل حالات میں اتنی میسو کمپین چلانے والے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اس اقدام کو کہ جناب ہم نے اپنے آنر کی خاطر, ہم نے احتجاج کی خاطر, ہم نے اپنے قائم جائز موقف کی خاطر استعفے دیے تھے, انہوں نے قبول کر لیے. چیخو پکار شروع ہو گئی. نہیں وہ لاجک ہے نا اس کی, وہ اسد عمر صاحب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ کیوں نہیں کیے, جب ہم نے کہا تب کیوں نہیں کیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ چیخو پکار جب اسپیکر تک پہنچی تو انہوں نے 35 اور مان لیے. اس کے بعد جو واویلا مچا ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. 2 باتیں اور میں اس حوالے سے عرض کروں. دیکھیں خان صاحب, جب آپ بار بار بیک اینڈ فورتھ جاتے رہیں گے آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. اب آپ نے جو باقی 41 لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھیج دیا اسمبلی کے, جا کے وہاں احتجاج کرو. احتجاج کیا ہے؟ استعفے قبول کرنے کا نہیں ہے, استعفے نہ قبول کرنے کا ہے. واپس دیں. کیا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں, پولیٹیکل انمیچورٹی کو شو کرتی ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ مجھے میں کچھ کہوں گا تو میرے بارے میں تو خیر یہ طے ہے نا کہ میں تو ہر اینٹی پی ٹی آئی بات کروں. آپ اپنے ایمان سے بتائیں یہ بیک اینڈ فورتھ جانے سے کریڈیبلٹی بنتی ہے یا تباہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک ایلیمنٹ ہے ڈٹائی کا, کہ آپ پھر صحیح بات کو مانتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, اب انہوں نے کہا جی کہ اس کے بارے میں بھی کمپین چلے گی. وہ آج مظاہرہ کر گئے نا وہاں جا کے, انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ اس نیشنل سٹیچر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس ملک کے 4 سال تک پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ آنے والے وقت میں پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں, خدا کے واسطے اپنے لفظوں کا لحاظ اور ان کا احترام خود کرنا سیکھیں پہلے, اس سے پہلے کہ دوسرے کریں. آپ اگر صبح سے شام تک یہ اٹھک بیٹھک کرتے رہیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوگی, اور نیکسٹ ٹائم نوبڈی ول ٹیک یو سیریسلی. صحیح. اچھا بخاری صاحب, کوششیں رنگ لائیں گی, کوئی یہ رک جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2 لوگوں کو بلا لیا ہے. کہ 2 باتیں میں عرض کروں. یہ موقف پی ٹی آئی کا شاید درست ہے کہ ہم نے چونکہ واپس آنے کی بات کی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس انیشیٹ کرنے کی بات کی تھی, یا ووٹ آف کانفیڈنس کا مطالبہ کرنے کی بات کی تھی, تو جی دوڑیں لگ گئی مسلم لیگ نون کی بھی اور پی ڈی ایم کی بھی. میں اس حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب کے پلان پہ پانی پھیرا ہے, انہوں نے کہا کہ نیندیں اڑ جائیں گی شہباز. پالیٹکس, واٹ از پالیٹکس؟ پالیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز اینڈ
to continue to embarrass each other. اچھا یہ وسٹ ایکسپلینیشن ہے. وہ جوابی وار ہوا تھا پھر وہ وار پھر وار جوابی وار پھر جوابی وار, صحیح. یہ اس کے نتیجے میں اپنا تمسخر کو خود اڑا رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی سوچ کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس پر پھر قائم رہیں. لیکن پارٹی کیسے قائم رہے گی جب لیڈر قائم نہیں رہتا؟ صحیح, ٹھیک ہے. مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح خود ہی نہیں انسان ایک ڈیسائیڈ کر پاتا کہ اس نے کرنا کیا. سسٹم سے نکلنے کی بات کی تھی اور اسی بات کو کرنے کے بعد اسمبلیاں بھی تحلیل کی گئیں, کے پی کی بھی اور پنجاب کی بھی, لیکن اب پھر سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش جو ہے وہ واپس اس حوالے سے میں صرف ایک شعر عرض کر دوں, کہہ دیجیے, اور آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بات کریں گے ملک بھر میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے حوالے سے. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ صبح تقریباً 7:45 بجے کا ٹائم تھا جب یہ بریک ڈاؤن ہوا. ایک بلیک آؤٹ سی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہے. بیشتر علاقوں میں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فالٹ کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی کہ جہاں جہاں فراہمی ہوتی رہی ہے وہاں پر ٹرپ بھی ہوتی رہی ہے. یعنی کوئی لمبا چوڑا ٹیکنیکل فالٹ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. لوگوں کے گھر میں بجلی نہیں ہے, پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کے ایک دوسرے سے رابطے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, موبائل فونز آف ہو گئے ہیں. تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ پاور کٹ کی وجہ سے اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. بخاری صاحب, اس وقت تو یہ کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے, میرے خیال میں اس سے بڑی خبر نہیں ہے ابھی پاکستان میں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے کوئی ایک بندہ بھی محفوظ اس وقت نہیں ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میرے خیال سے پچھلے 3-4 سالوں میں دوسرا بڑا بریک ڈاؤن ہے. پہلا بھی اسی طرح 12-13 گھنٹے کا تھا اور ابھی تو 12-13 گھنٹے گزرنے والے ہیں. ابھی تک تو پتہ نہیں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پارشل بجلی جو ہے وہ ریسٹور ہوئی ہے کچھ شہروں میں, اور کتنی دیر لگے گی وہ میرے خیال سے ابھی دیکھنا باقی ہے. لاہور کی تو باری نہیں آئی ابھی تک. لاہور میں تو اب موبائل چارج بھی نہیں ہو رہے, اور چارج کر لیں اگر کسی طرح سے آپ یو پی ایس وغیرہ پہ تو پھر ان کے اندر وہ یو پی ایس دم توڑ چکے ہیں, صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں اس کا تو تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بجلی کی پیداوار بڑھا لیتے ہیں جو کہ پاکستان میں بڑی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو بجلی کارخانے عمران خان صاحب تو پچھلی حکومت نے لگائے تھے, اور اس وقت قوم کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بجلی تو بنا لی لیکن انہوں نے ٹرانسمیشن اور گرڈ اسٹیشنوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. صحیح ہے, ویری گڈ, بالکل پرفیکٹ بات تھی یہ. اچھا, بالکل درست بات تھی. میرا سوال یہ کہ خان صاحب پھر آپ نے 4 سال میں کیا کیا ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا پریشر بڑھتا ہے تو آپ کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. جب ٹرانسمیشن لائن ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے تو وہ گوڈوں پار بیٹھ جاتا ہے, گریڈ اسٹیشن جس کا نام ہے. لیکن یہ کیا ہوا, اس کی تفصیل تھوڑی سی میرے خیال سے دینا بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں رات کو تھوڑا سا دیر گئے, جو بہت سارے یعنی پاور ہاؤسز ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں, اس لیے کہ سردیوں میں رات میں بجلی کی کھپت بہت کم ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ بجھایا جائے اس کو بند کر دیتے ہیں بہت سارے پاور ہاؤسز کو, لیکن بجلی ملتی رہتی ہے. صحیح. پھر صبح اٹھ کے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب روزگار کا دن شروع ہونے والا ہے, روزمرہ کا دن شروع ہونے والا ہے, تو آپ ان کو آن کر دیتے ہیں. صحیح. جب آپ ان کو آن کرتے ہیں تو وہ ایک پاور جاتی ہے تھرو آؤٹ دا سسٹم, جس سے بہت سارے گریڈ اسٹیشن ٹرپ کر جاتے ہیں. آج صبح کیا ہوا پھر؟ یہی ہوا, ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ جب انہوں نے آن کرنے کی کوشش کی تو 3 بڑے نیشنل گریڈ جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے. یہ بات یاد رکھیں کہ گریڈ اسٹیشن جب ٹرپ کرتا ہے تو اس کو 4 سے 5 اور کچھ یعنی واقعات میں 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں ریوائیو کرنے میں. یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان گریڈ اسٹیشن کو جب وہ یعنی ری پاور کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کئی جگہ کے گریڈز ابھی تک بھی ٹرپ کر رہے ہیں. صحیح ہے. بھائی صاحب 13 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. یہ دونوں لمٹس جو آپ نے بتائی تھیں یہ تو کراس ہو چکی ہیں, اور یہ کوئی مطلب یہ والی بات نہیں ہے کہ عام لوگوں کو بجلی دستیاب نہیں ہے, یہ وہ نہیں. اس کے پھر آبویسلی ایک ایسے ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ہم میرے خیال میں اکانومی بھی ہماری برداشت نہیں کر سکتی. ایپٹما نے کہا $7 کروڑ کا ایک دن میں صرف نقصان ہو چکا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کی حالت خراب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے وینٹیلیٹرز وغیرہ کی بھی میں بات کر رہی ہوں, وہاں پر کتنی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. پیٹرول پمپس کے باہر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ لمبی قطاریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. تو ہم اپ سائڈ ڈاؤن اگر اس کو کہیں کہ اس وقت زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے پورے پاکستان کے اندر تو غلط نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کی روشنی جو ہے یہ زندگی کی نشانی ہے، اسی طریقے سے بجلی کی موجودگی جو ہے وہ نظام حکومت، نظام ملک چلانے کے لیے اتنی ہی اسینشیل ہے. اور 10-12 گھنٹے کے بریک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پورے دن کی تو تباہی پھیر دی ہے. اور جو نقصان آپ نے بتایا تو صرف ایک ایپٹما والے بتا رہے ہیں نا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ قومی سطح کے اوپر کتنا نقصان ہوا ہوگا، اور قومی سطح کے اوپر زندگی واقعتاً مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. جن سینٹروں میں بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے تھے، ایگزامینیشنز ہو رہے تھے، وہ سارا سلسلہ منجمد ہو گیا ہے. اور بازاروں کی آپ سوچیں ذرا، اندھیرے میں گھپ کتنی موم بتیاں جلا لیں گے آپ، کتنی دیر تک جلا لیں گے آپ. تو اس وقت لائف از ایبسولوٹلی ایٹ اے ہالٹ ان کم از کم ان شہروں میں جہاں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے. میرے خیال سے اس کے حوالے سے انٹرم سیٹ اپ تو خیر کیا کرے گا، لیکن جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کو چاہیے کہ وہ نیشنل گریڈز کو اور نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کو جو مختلف گریڈز کو جوڑتی ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں لاہور میں اورنج ٹرین کا آپریشن بند ہو گیا. صحیح. اچھا بخاری صاحب، اٹس اے ٹیکنیکل گلچ اور ٹیکنیکل فالٹ اس کو کہیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، انکوائر کرنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہو گیا اور ہم متعامل نہیں ہو سکتے اس طرح کی چیزوں کے؟ اگر جی بالکل آپ نے درست کہا کہ اس کا پتہ چلنا چاہیے. جیسا میں نے کہا جو ایکسپلینیشن جو پاور منسٹرز ہیں اپنے دستگیر صاحب، خرم دستگیر صاحب، انہوں نے یہ وضاحت دی تھی جو میں نے پیش کی ہے کہ دس از ہاؤ اٹ ہیپنس. لیکن یہ اس لیے ہیپن ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن سسٹین نہیں کر سکتی پریشر. صاحب اس امید کے ساتھ کہ یہ پاور بریک ڈاؤن کی جو کشمکش میں یا مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد پورے پاکستان کے لیے بحال ہو جائے اور معمولات زندگی جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.